नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 50। या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी, बेशक हमने अहललना, हमने हलाल कर दी। किसके लिए है अभी ये हुक्म यहाँ पर? नबी के लिए। लका, आपके लिए, अज़वाजका, आपकी बीवियां, अल्लाती, वो जिन्हें, आतईता, आपने दिया, माजी है, आतईता, आपने दिया, उजूरहुन्ना, उनके महर, वमा, और जिनके, मलकत, मालिक हुए, यमीनु का, तुम्हारे दाएं हाथ, मिम्मा, मतलब क्या है यहाँ पर तुम्हारे दाएं हाथ? मतलब लौंडिया, बांदियां, लौंडिया। मिम्मा, उसमें से जो, अफा, लौटाया, अल्लाहु, अल्लाह ने, अलैका, आप पर, व बनाती, और बेटियां, अम्मिका, आपके चचा की, अम्मी, आपके चचा की, व बनाती, और बेटियां, अम्मातिका, आपकी फुप्पियों की, व बनाती, और बेटियां, खालिका, आपके मामुओं की, व बनाती, और बेटियां, खालातिका, आपकी खालाओं की, अल्लाती, वो जिन्होंने, हाजरना, हिजरत की, माजी है ना, ये फीमेल के वजह से फालना, हिजरत की, माँ का, आपके साथ, वम्रातन, और बीवी, औरत, वम्रातन, और औरत, मुमिनतन, मुमिना, इन, अगर, वहबत, वो हिबा कर दे, हबत, हब किसे कहते हैं? देने को, अता करने को, है ना, देने को। हिबा का मतलब क्या होता है? अपने आप खुद को वो क्या कर दे? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सौंप दे, एक तरह से हिबा कर दे मतलब सौंप दे। हाँ, हिबा किसने किया था अपने आप को? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। नफ्सहा, अपने नफ्स को, लिन नबी, ये नबी के लिए, इन, अगर, इरादा करें नबी के, यस्तन की, हा, वो निकाह करें उससे, खालिसतन, खास है, लका, आपके लिए, मिन दुनिल मुमिनीना, मोमिनों के अलावा से, कद, दर हकीकत, अलिमना, हमने जान लिया, जो फर्ज किया, अलैहिम, उन पर, फी अज़वाजिहिम, उनकी बीवियों में, वमा, और जो, मलकत, मालिक है, ऐमानुकुम, तुम्हारे दाएं, उनके दाएं हाथ, ली कैला, ताकि ना, यकूना हो, अलैका, आप पर, हरजुन, कोई तंगी, कोई हर्ज, और है अल्लाह गफूरुर रहीम, बख्शने वाला, रहम करने वाला। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शरीयत के बाज अहकाम में इम्तियाज हासिल था, मतलब एक्स्ट्रा मिला हुआ था नबी को, मतलब आपको खास तौर से कुछ एक्स्ट्रा मिला था। हुआ क्या था, 5 हिजरी में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैनब बिनते जहश से निकाह किया, तो मुनाफिकीन ने एक फितना उठाया, जितने भी लोग थे बुरे लोग, उन्होंने एक फितना उठाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुतावान्ना की मनकुहा से निकाह कर लिया, यानी आपने अपने मुंह बोले की तलाक याफ्ता से निकाह कर लिया। बहुत बुरी बात समझी उसको, बहुत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इल्जाम लगाए, इस्लाम को बुरा भला कहने लगे, बहुत जबरदस्त प्रोपेगेंडा उठाया इस्लाम के खिलाफ। इसके अलावा एक एतराज ये भी उठाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए अलग शरीयत बना रखी है और दूसरों के लिए अलग शरीयत बना रखी है। खुद तो आप अपनी इतनी सारी बीवियां रखते हैं, आम मुसलमानों को कहते हैं 4 बीवियां हैं, बस 4 रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रख सकते, बाकियों की कैद लगा दी। तो अल्लाह ताला ने तफसील के साथ निकाह का मामला बता दिया कि आप किस किस से निकाह कर सकते हैं, इसलिए ये आयत उस वक्त तफसील के साथ नाजिल हुई, क्योंकि बहुत जबरदस्त प्रोपेगेंडा था मुसलमानों के खिलाफ। ये इम्तियाज यानी एक्स्ट्रा जो शरीयत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया हुआ था, ये सिर्फ निकाह के मामले में नहीं था, बल्कि और कुछ मामले में भी था, क्योंकि आपको पता ना अम्बिया कराम खास होते हैं, आम इंसान की तरह नहीं होते, और उनकी जिम्मेदारी भी कैसी होती है, अलग होती है, बहुत खास जिम्मेदारी होती है, एक रेवोल्यूशन उनको लाना होता है, चेंज लाना होता है बहुत बड़ा। तो पहला क्या था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि जो जितने भी नबी हैं, सिर्फ हुजूर पाक नहीं, जितने भी नबी हैं उनका ख्वाब जो होता है वो वही होता है, हमारा जो ख्वाब है वो वही नहीं कहलाएगा, लेकिन जितने भी पैगंबर का ख्वाब होता था वो वही होता था। जैसे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में ही आया था ना अपने बेटे को ज़िबा करने का हुक्म, तो वो 3 दिन तक लगातार आया था, तो वो क्या था, वही थी, ठीक है ना। इसी तरह
अंबिया का जो तरका होता है, यानी जो प्रॉपर्टी छुटी हुई होती है, जो प्रॉपर्टी छोड़कर चले जाते हैं, जो उनका तरका होता है वो वारिसों में तकसीम नहीं होता बल्कि वो सदका होता है। यानी वो सिर्फ ये इन बीवी को, इन बीवी को, इन बीवी को, बच्चों को यहीं तक नहीं रहेगा, वो सदका भी होगा। ठीक है। इसी तरह हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारा कोई वारिस नहीं होता, जो कुछ हम छोड़ जाएं वो सदका है। एक और रिवायत में आता है, नबी ने फरमाया मेरे वारिस एक दिनार भी बांट नहीं सकते, मेरी बीवियों के खर्च और मेरे आमिल के उजरत के बाद जो कुछ बचा वो सब सदका है। यानी सारा नहीं बांटेंगे, थोड़ा पहले बीवियों का खर्चा निकाल लेंगे, जितने भी आमिल हैं, मतलब गुलाम वगैरह होते थे, जो भी उजरत देनी होती थी, काम वाले होते थे, उनको, उनके अलावा सब क्या हो जाता था, सदका। इसी तरह अंबिया के जिस्म को मिट्टी नहीं खाती, यानी कब्र में जाने के बाद अंबिया के जिस्म को मिट्टी नहीं खाती। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे दिनों में सबसे ज्यादा अफजल जुमे का दिन है, इसी दिन आदम पैदा हुए, उसी दिन फौत हुए, उसी दिन सूर फूका जाएगा और उसी दिन नफका है, यानी कयामत आएगी। इस दिन मुझ पर ज्यादा से ज्यादा दुरूद भेजो क्योंकि तुम्हारा दुरूद मुझे पेश किया जाता है। सहाबा ने अर्ज किया, फिर सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह हमारा दुरूद आपको कैसे पेश किया जाता है जबकि आपकी हड्डियां पुरानी हो चुकी होंगी? आपने फरमाया अल्लाह ताला ने जमीन पर अंबिया के जिस्मों को खाना हराम कर दिया है ना, और बाकी सबके जिस्म को खा जाती है। इसी तरह मौत से पहले इख्तियार मिलना, यानी अंबिया कराम को मौत से पहले इख्तियार मिलता है कि आप थोड़ा और रहना चाहते हैं या फिर अल्लाह ताला के पास वापस जाना चाहते हैं। हजरत आयशा फरमाती है कि मैंने सुना था कि कोई पैगंबर उस वक्त तक नहीं मरता जब तक कि उसको ये इख्तियार नहीं दिया जाता कि दुनिया इख्तियार करे या आखिरत। फिर मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरजुल मौत में सुना, आपको एक अच्छू हुआ, यानी जो मौत का वो लगता है झटका, और फरमाने लगे या अल्लाह उन लोगों के साथ मुझे शामिल करना जिस पर तूने इनाम किया, आखिरी आयत तक। उस वक्त हजरत आयशा कहती है मैं समझ गई कि आपको इख्तियार दिया गया है, यानी मौत का। तो हर कोई अंबिया रहना नहीं चाहता, वो ये नहीं कहता कि हमें और रहना है, बल्कि वो कहते हैं हमें अल्लाह ताला के पास जाना है। हर नबी को मरने से पहले जन्नत में उसका ठिकाना भी दिखा दिया जाता है। ये किसकी खुसूसियात होती है? सिर्फ नबी की, अंबिया कराम की। आपके लिए और भी खुसूसियात थी जो आपकी उम्मत के लिए नहीं थी, यानी 4 से ज्यादा बीवियां। दूसरा, बीवियों का हक्के मेहर और नान नफका वाजिब नहीं था, यानी अगर आप हक्के मेहर ना देते और आप उनका नान नफका ना देते तो आपकी पकड़ नहीं होती। लेकिन अगर किसी और की 4 बीवियां हैं तो उसको चारों में बराबर का हक बांटना है, बिल्कुल बराबर का मामला करना है। अगर जरा सा भी कहीं भी कोताही कर दी तो वहीं उसकी पकड़ होगी। तीसरा, बीवियों की बारी के सिलसिले में भी अख्तियार दिया गया, यानी आप ऐसा होता था ना कि हर बीवी के पास जाते थे, तो नबी को ये इख्तियार था अगर किसी वजह से किसी दिन आप किसी के पास नहीं गए तो आपको छूट है। ऐसा क्यों था? नबी की एक तो बीवियां भी 12 थी, है ना, 12 थी, बाज रिवायतों में तो 13 तक भी आती है ना, तो 12 बीवियां थी। और उसके अलावा अगर आपका मिशन बहुत ज्यादा बड़ा था, उसके बावजूद भी आपने ना किसी की बारी नहीं मारी, यानी हर किसी की बारी और हर किसी का हक दिया, हर किसी का मेहर दिया, जबकि आपको छूट थी। चौथा, आप पर तहज्जुद की नमाज फर्ज थी, आम मोमिनों पर तहज्जुद फर्ज नहीं है। आपको वसली रोजों की इजाजत थी, बाकी को मुमानियत है, यानी रोजे पर रोजा, बिना बीच में अफ्तार किए रोजे पर रोजा, ये नबी को इख्तियार होता है, बाकी को इख्तियार नहीं है। इसी तरह पैगंबरों के लिए सदका हलाल नहीं होता। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम लोगों के लिए फरमाया बेहतर सदका वो है जिसके बाद मोहताजी ना हो, जबकि आप खुद कर्जा उठाकर सदका किया करते थे। हम कर्जा लेकर सदका नहीं कर सकते कि पहले कर्जा लो और फिर सदका दो, ये सिर्फ नबी कर सकते हैं। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज के लिए भी खुसूसियत थी कि अच्छा करने पर दुगना अजर और बुरा करने पर दुगना गुनाह। ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन सिर्फ ये नहीं कि कितनी भी बीवियों से निकाह कर सकते हैं, यहाँ पर अल्लाह ताला ने बता दिया कि आप किस किस से निकाह कर सकते हैं, यानी तमाम औरतों में से आप किस किस से निकाह कर सकते हैं, और कैद क्या लगा दी? बस 12। इसके अलावा आपको कोई भी अच्छी लगे या ना लगे, इसके अलावा आप टोटल 12 से ज्यादा नहीं रख सकते। और रिश्ते ये होने चाहिए, इनके अलावा सगी बहन नहीं हो सकती, रदाई बहन नहीं हो सकती, है ना, ये सब नहीं हो सकते। बस जितना अल्लाह ताला ने इसमें रिश्ते बता दिए वो हो सकते हैं। तुरजी आप, अच्छा इसी तरह
یہ بھی تھا کہ لوگ یہ کہتے تھے، یعنی نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیریکٹر کے اوپر الزام لگاتے تھے نبی کے. تو کیا شادی کا مقصد صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ جسمانی خواہشات پوری کی جائیں اس سے، یا بچے پیدا کیے جائیں بس، یا فیملی بڑھائی جائے؟ اگر کوئی سوچتا ہے تو بہت تنگ نظری ہے، بلکہ یہ تو سماج سے برائیوں کو دور کرنے کے لیے نکاح کا رواج ہے، تاکہ سماج سے برائیاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں، فحش نہ بڑھے، فحش کاری اس میں اضافہ نہ ہو جائے. جیسے امریکہ میں، یو ایس وغیرہ میں ہوتا تھا ہے نا، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کس کا بچہ، کون سا بچہ کس کا ہے، ان کو یہ نہیں پتا، بچے کو بعض اوقات نہیں پتا ہوتا میرا باپ کون ہے. تو یہ سسٹم نہ آ جائے، اور اس سے کیا ہوتا ہے، کس قدر کی بیماریاں ہو جاتی ہیں، جیسے آج کل بیماریاں ہو گئی، ایڈس بھی ہو گیا اور HIV اور پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں ہو جاتی ہیں. تو بیماریوں سے بھی روکنے کے لیے، سماج کو بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے نکاح کا سسٹم تھا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں ایسا سوچنا تو کفر ہے، بالکل کفر. اگر کوئی ایسا سوچتا ہے ان کی شان کے خلاف ہے یہ بات. آپ کے تو جو نکاح تھا اسلام کی وجہ سے ہوا تھا. کتنے سارے نکاح آپ کے صرف کس لیے ہوئے تھے؟ جو کہ اسلام کی وجہ سے ہوتے، پولیٹیکل ریزن تھے اس کے اندر، ہے نا، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، آج بھی تھوڑا سا وہ آئے گا. اور یہاں پر آپ سے کو مہر دینے کی بھی چھوٹ دی گئی، لیکن آپ نے کسی کو بھی، کوئی بھی بیوی ایسی نہیں تھی جس کو آپ نے مہر نہ دیا ہو، سوائے ام حبیبہ کے، جن کا مہر نجاشی نے اپنی طرف سے دیا تھا. یعنی مہر ان کو بھی ملا تھا لیکن نجاشی نے اپنی طرف سے دیا تھا. لیکن اس کے علاوہ آپ نے ہر کسی کو مہر. اسی طرح حضرت صفیہ جویریہ کا مہر کیا تھا؟ آزادی. آزادی ان کا مہر تھا، وہ غلام تھی نا. چلیے آگے چلتے ہیں. ترجی آپ دور رکھیں، من تشاء جسے آپ چاہیں، منہن ان میں سے، وتؤوی اور آپ جگہ دیں، الیکا اپنے پاس، یعنی ٹھکانہ دیں اپنے پاس، من تشاء جسے آپ چاہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر کیا ہے؟ تؤوی، تؤوی الف واو یا، ایوا اس کا روٹ میننگ ہے، مطلب ٹھکانہ دینا، جگہ دینا، قریب کرنا. عام لوگوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے، یعنی آپ جسے چاہے قریب کر لیں اور جسے چاہے دور کر لیں، کیونکہ یہ سارے نکاح دین کے لیے تھے، اس لیے آپ کو چھوٹ دی گئی. یہ ذاتی ضرورت کے لیے نکاح نہیں تھے. ٹھیک ہے، اور آزادی کے باوجود آپ نے اس پر لیکن عمل کیا. آپ نے ہر بیوی کو، کیا کرتے تھے آپ؟ جب بھی آپ کسی جنگ کے لیے جاتے تھے تو حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں کہ آپ قرہ ڈالتے، تو قرہ میں جس کا نام نکلتا آپ اس کو اپنے ساتھ لے کر جاتے. تو آپ کی بیویاں حضر میں ہوں یا سفر میں ہوں، وہ آپ کے ساتھ رہتی تھی، جس کا نام قرے میں آ جاتا تھا. بس آخری وقت میں آپ نے حضرت سودا کی باری کو، مطلب حضرت سودا کی باری تھی، لیکن آخری وقت میں آپ ان کے گھر کی بجائے حضرت عائشہ کے گھر رہے، اور وہ بھی خود حضرت سودا نے اجازت دی تھی کہ آپ حضرت عائشہ کے پاس جا کر رہ سکتے ہیں، وہ بھی پرمیشن کے بعد. ورنہ اگر آپ کو، جیسے مان لو کسی کی بیوی کی باری ہے اور آپ کو کسی کام کی وجہ سے کسی دوسری بیوی کے پاس جانا پڑتا، تو آپ اس جس بیوی کی باری ہوتی تھی اس سے اجازت لیتے، تب دوسری بیوی کے پاس جاتے تھے. اتنا زیادہ آپ احتیاط کرتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب آپ سفر پر جاتے تو بیویوں کے درمیان قرہ اندازی کرتے، جس کا نام قرے میں نکلتا آپ اس کو اپنے ساتھ لے جاتے. ہر عورت کے ساتھ باری باری ایک دن رہتے، صرف حضرت سودا کے جب وہ بہت بوڑھی ہو گئی اور جب خود انہوں نے اپنا دن حضرت عائشہ کو دے دیا. انہوں نے اس لیے کیا تھا کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا چاہتی تھی، کیونکہ ورنہ آپ سوچو مرد الموت کے وقت شوہر پاس نہ ہو. وہ اس لیے کیونکہ وہ آخری وقت میں بھی کیا کرنا چاہتی تھی؟ نبی کو خوش کرنا چاہتی تھی، اور ان کو پتا تھا کہ حضرت عائشہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں رسول اللہ، اس لیے. اور جسے من تشاؤ جسے آپ چاہیں، ومن اور جسے ابتغیتا آپ طلب کریں، ممن اس میں سے جسے ازلتا الگ کر دیا آپ نے، فلا تو نہیں کوئی گناہ آپ پر، ذالکا یہ ادنا قریب تر ہے کہ تقرا ٹھنڈی ہوں، تقرا ٹھنڈی ہوں، اعینہن ان کی آنکھیں، کن کی آنکھیں؟ ازواج مطہرات کی، ولا اور نہیں یحزننا وہ غمگین ہوں، ویردینا اور وہ راضی رہیں، رضا سے فیمیل کا، وہ راضی رہے، بما اس پر جو آتیتہن آپ نے ان کو دیا، کلہن سب کی سب، واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے جو فی قلوبکم تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ حلیمن اور ہے اللہ علیمن بہت جاننے والا، حلیم بردبار. یہاں پر بیویوں سے کہا جا رہا ہے
یعنی آپ جس کو اپنے ساتھ چاہے رکھ لیں اور جس کو چاہے آپ نہ رکھیں. مطلب جنگ کے لیے یا کہیں بھی کسی بھی موقع پر جس کو لے جانا چاہیں یا جس کو ساتھ میں نہ لے جانا چاہیں وہ آپ کی مرضی. پھر بیویوں کو حکم دے دیا کہ وہ ہر حال میں خوش رہیں. جو نبی کر لیں، جو نبی کریں ان کے ساتھ وہ اس حال میں خوش رہیں. یعنی اگر نبی ان کو اپنے ساتھ نہ رکھیں تب بھی وہ خوش رہیں، اور اگر لے جائیں تو تب تو تھی ان کے لیے خوشی والی بات. تو بیویوں کو یہ بتایا جا رہا ہے، نبی کی بیویوں کو، کہ آپ لوگوں کا تعلق عام انسانوں کی طرح نہیں ہے. میاں بیوی کا تعلق جو آپ کے بیچ میں ہے وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے. آپ کا تعلق جو ہے وہ ہٹ کر ہے. ٹھیک ہے. ولا یحلو، لا یحلو، اور نہیں ہے حلال لگا آپ کے لیے، نساء عورتیں، من بعد، اس کے بعد. کس کے بعد؟ یعنی جتنے رشتے آپ نے بتا دیے 12 کے بعد. ولا، اور نہیں یہ کہ تبدلا آپ بدلیں، بہنہ ان کے بدلے، بھی مطلب بدلے بھی ہوتا ہے نا، اور نہیں آپ تبدیل کریں ان کے بدلے، من ازواجن، بیوی، کوئی اور بیوی. اور اگر آج جبا کا پسند آیا آپ کو، عجیب لگے، عربی میں عجیب کا مطلب اچھی، ہاں، پسند آیا آپ کو، حسن ہننا، ان کا حسن، مگر جو مالک ہوئے یمینو کا آپ کا دایاں ہاتھ، اور ہے اللہ ہر چیز پر رقیباً، خوب نگران. جب پیچھے جو آیتیں آئی تھی جس میں بیویوں کو اختیار دیا گیا تھا کہ اگر تم سمانی زندگی چاہتے ہو تو تمہیں سمانی زندگی مل جائے گا لیکن یہاں سے جانا ہوگا، اگر تم آخرت چاہتی ہو تو تمہیں آخرت مل جائے گی. تو بیویوں نے کیا مانگا؟ آخرت، اللہ اور اس کا رسول. اس بات سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ نے بیویوں کو، ان کی بیویوں کو یہ صلہ دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا اب آپ اور کوئی نکاح نہیں کریں گے، بس 12 کے بعد اور کوئی نکاح نہیں. ٹھیک ہے، یہ اس کا صلہ تھا، یعنی ان کی نیکیوں کا صلہ تھا جو انہوں نے صبر کیا. اب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کس کس سے کیا، کیسے کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کی تفصیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح کیا، جن کے والد کا نام خویلد اور قبیلے کا نام قریش تھا. نکاح کے وقت ان کی عمر 40 سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی. حضرت خدیجہ نے آپ سے پہلے 2 بار نکاح کیا تھا اور 2 بار وہ بیوہ ہوئی تھی. نکاح کے وقت حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال بڑی تھی اور اس وقت آپ کی عمر 25 تھی. ٹھیک ہے. تو نعوذ باللہ اگر کوئی کیریکٹر کے اوپر الزام لگائے تو کوئی جوان 25 سال کا آدمی 40 سال اور 2 بار بیوہ سے نکاح نہیں کر سکتا. وہ واقعی میں وہ نبی تھے اور اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. ٹھیک ہے نا. وہ آپ کے ساتھ 25 سال رہی، اس دوران آپ نے کوئی نکاح نہیں کیا. آپ یہ دیکھیں 25 سال رہی، مطلب 50 سال ہو گئی تھی آپ کی عمر. تو اس دوران اگر آپ کو نکاح کرنا ہوتا تو آپ بیچ میں کرتے نا. اس دوران آپ نے کوئی نکاح نہیں کیا. جب وہ فوت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال کی تھی اور حضرت خدیجہ 65 سال کی تھی. اس کے بعد حضرت سودا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا کیونکہ حضرت خدیجہ اپنے پیچھے بچیاں چھوڑ گئی تھی. گھر کی اور بچیوں کی خود نگرانی کرنی تھی اور تربیت بھی کرنی تھی. وہ آپ نہیں کر سکتے تھے. آپ ایک وقت میں 2 جگہ نہیں ہو سکتے نا. بھلے ہی نبی تھے لیکن گھر بھی تھا، بیٹیاں بھی تھی جو چھوڑ گئی تھی حضرت خدیجہ. ان کی وجہ سے آپ نے کس سے نکاح کیا؟ حضرت سودا سے. تو آپ نے ایسی خاتون سے شادی کی جو عمر رسیدہ تھی، یہ بھی بیوہ تھی، سیاہ رنگ کی تھی یعنی ڈارک کلر تھا اور بھاری برکم تھی اور 50 سال کی تھی. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عمر 50 سال کی تھی. ان کی شادی کے 5 سال تک تقریباً آپ نے کوئی نکاح نہیں کیا، مطلب 55 سال تک کوئی نکاح. مطلب کیا تھا؟ واقعی میں نبی اپنی جسمانی خواہشات کے لیے تو لائے نہیں تھے، ذمہ داریوں کی وجہ سے لائے تھے، ہے نا. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا. اس وقت ان کی عمر 9 سال تھی. یہ نکاح اللہ کے حکم سے ہوا تھا. بخاری میں آتا ہے 2 مرتبہ خواب میں آ کر فرشتے نے حضرت عائشہ کو دکھایا تھا جو کہ ریشم میں لپٹی ہوئی تھی. تو یہ کس کی طرف سے تھا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. اور پیغمبر کا خواب پیچھے آپ نوٹ کیجئے وحی ہوتا ہے، تو وحی میں خواب میں دکھا دیا گیا یعنی وہ وحی تھا. ٹھیک ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس نکاح پر راضی ہوئی تھی. ان کو اس نکاح سے کوئی اعتراض نہیں تھا اور وہ آپ کے ساتھ بہت خوش تھی، بہت ذہین تھی اور بہت سا علم انہوں نے اس ایج میں حاصل کیا. تقریباً 9 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی اور آپ کی وفات کے بعد 48 سال تک دین کی خدمت میں
لگی رہی. یہ خود 54 سال کی عمر میں فوت ہوئی. پھر حضرت حفصہ سے نکاح کیا. حضرت عمر فاروق کی بیٹی تھی. کس کی؟ حضرت عمر فاروق کی. اس وقت آپ کی عمر 55 سال تھی. حضرت حفصہ بھی بیوہ تھی. جنگ بدر میں ان کے شوہر شہید ہو گئے تھے. ان کی وجہ سے حضرت عمر کے ساتھ رشتہ اور مضبوط ہو گیا. قبیلے وہاں پر قبیلہ سسٹم تھا اور داماد کو بھی بہت بڑھ کر مانا جاتا تھا, یعنی سسر کو بہت بڑھ کر عزت دی جاتی تھی. رشتے الگ ہو جاتے تھے. اور ویسے بھی یہاں پر بھی آپ دیکھیے, اگر ہمارا کوئی ایک دوست ہے یا آپ کے پاپا کا کوئی ایک دوست ہے, نارمل وہ ہوگا رشتہ, لیکن اگر اسی کے بیٹے سے شادی کر دے اپنی بیٹی کی, یعنی وہ سمدھی بن جائے, تو ایک دم رویہ کیا ہو جائے گا, چینج ہو جائے گا. تو ایسے ہی حضرت عمر کے ساتھ اور رویہ بدل گیا, بلکہ اور مضبوط ہو گیا. ٹھیک ہے, رشتہ. اس سے پہلے حضرت ابوبکر کے ساتھ رشتہ مضبوط تھا. کس کے ذریعے؟ حضرت عائشہ کے ذریعے. پھر ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیمہ کے ساتھ نکاح کیا. یہ بھی بیوہ تھی اور 26 سال کی تھی. 4 بچیوں کی ماں تھی. خالد بن ولید یعنی ابو جہل کے خاندان میں سے تھی. ابو جہل کا خاندان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا, لیکن ام سلیمہ کے نکاح کی وجہ سے دشمنی کچھ کم ہو گئی. اس لیے نکاح ہوا تھا, پولیٹیکل وجہ تھی. کیونکہ عربوں میں شادی صرف 2 آدمیوں میں اور لڑکی اور لڑکے میں نہیں ہوتی, بلکہ کنبے کے ساتھ رشتے مضبوط ہوتے ہیں. پھر حضرت زینب بنت جہش سے نکاح ہوا. کون؟ حضرت زینب بنت جہش, جن کا ذکر ابھی گزر چکا ہے. آسمان میں نکاح ہوا تھا. حضرت زینب سے اللہ تعالیٰ نے نکاح خود کیا تھا. اس سے رسم کو توڑنی تھی. کون سی رسم؟ منہ بولے بیٹے کی متعلقہ سے نکاح کی رسم توڑنی تھی. اس وقت آپ کی عمر 57 ایئرس کی تھی. پھر حضرت جویریہ سے نکاح کیا. یہ غزوہ بنو المستلق میں آئی تھی. حارث بن ابو زرار کی بیٹی تھی. پہلے سے شادی شدہ تھی. ان کی پہلے شادی صالح بن صفوان مستلقی سے ہوئی تھی. غزوہ بنو المستلق اس لیے ہوا کیونکہ مسلمانوں کے اور ان کے تعلقات بالکل اچھے نہیں تھے اور سخت دشمن تھے یہ دونوں. اس قبیلے کی لڑکی سے کو بیوی بنانے سے پولیٹیکل فائدہ ہوا. ان کی دشمنی ختم ہو گئی, یہ فائدہ ہوا. اور ورنہ اتنے ساری مصیبتیں آنی تھی مسلمانوں کے اوپر, کم سے کم ایک طرف سے تو شانتی ملی ہے نا. پھر حضرت ام حبیبہ سے نکاح کیا. وہ ابو سفیان کی بیٹی تھی. ابو سفیان بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا سخت دشمن تھا. ان کی عمر نکاح کے وقت 36 سال تھی. یہ آپ کی رشتہ دار خاتون تھی. ان سے شادی کیوں ہوئی؟ ان کے اندر اس میں خاندان کے اندر رشتہ کیا جا سکتا ہے, یہ رسم. اور پہلے کیا تھا کہ خاندان کے اندر رشتہ نہیں ہو سکتا. عیسائیوں کی رسم کیا تھی کہ 7 پشتے بھی اگر مل جائیں نسل میں تو رشتہ نہیں ہو سکتا. اس رسم کو توڑنا تھا کہ نہیں رشتہ ہو سکتا ہے, تو اس سے یہ رسم کو مٹایا گیا. پھر غزوہ بنو نذیر کے موقع پر یعنی فتح خیبر کے موقع پر ہوئی ابن اخطب یہودی عالم کی بیٹی حضرت صفیہ قید ہو کر آئی تھی. ہوئی ابن اخطب جو سب سے سخت منافق تھا, کس میں آئی تھی؟ جنگ کے موقع پر قید ہو کر آئی تھی حضرت صفیہ. ان کو بھی آپ نے آزاد کر کے نکاح کیا. یہ بھی پہلے سے شادی شدہ تھی. حضرت عائشہ کے سوا کوئی بھی خاتون, اب آپ یہاں دیکھ رہے ہیں, کنواری نہیں تھی, ہے نا. یہ شادی آپ نے دین اور مشن کو تقویت پہنچانے کے لیے کی تھی. پھر اس کے بعد آپ نے حضرت میمونہ سے شادی کی. انہوں نے اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبا کر دیا. میں نے ابھی آیا نا اسی آیت میں کہ آپ کے لیے وہ بھی جائز ہے جو اپنے آپ کو ہبا کر دے, مطلب گفٹ دے دے, نکاح کر لے. کہ میں ہبا کا مطلب ہوتا ہے کہ میں آپ سے کوئی مہر نہیں مانگوں گی, میں آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کروں گی, کوئی دینی فائدہ نہیں چاہوں گی, مجھے تو صرف آخرت چاہیے. نبی کی بیوی ہونا اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے, امہات المومنین ہے نا. ہاں حضرت میمونہ تھی. اور ویسے بھی ہر کوئی جانتا تھا اس وقت کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشی حالات کیا ہیں, لیکن پھر بھی انہوں نے ان کو مہر دیا, جبکہ انہوں نے مہر کی توقع نہیں کی تھی, پھر بھی مہر دیا نبی نے. یہ بھی پہلے سے شادی شدہ تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 2 مرتبہ ان کا نکاح ہو چکا تھا. پھر حضرت ریحانہ اور حضرت ماریہ قبطیہ یہ کنیزیں تھیں. حضرت ریحانہ بنو قریظہ میں بطور قیدی آئی تھی تو آپ نے ان کو آزاد کیا. ان شادیوں میں سے بنو قریظہ اور بنو مستلق اور بنو نذیر کی سازشیں ٹھنڈی ہو گئی. حضرت ماریہ کو روم کے بادشاہ مقوقس نے لونڈی کے طور پر بھیجا تھا. آپ نے ان کے ساتھ تمتع فرمایا تھا تاکہ لوگوں کے لیے یہ بھی مثال قائم ہو سکے, یعنی تمتع ناجائز کام نہیں ہے.
یہ سب شادیاں 50 سے 63 سال کی عمر میں کی تھی. آخری 3 سالوں میں آپ نے کوئی شادی نہیں کی. ہاں اچھا، اب نبی کو اختیار ملا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، اور یہ آپ کو پتا چل گیا کہ 12 شادیاں کیسے کیسے ہوئی تھی اور اس کی کیا کیا وجہ تھی اور کیا ریزن تھا. یہ خواہشات نفس کے لیے ایک بھی شادی نہیں تھی، ایک بھی شادی، ایون پہلی شادی بھی خواہشات نفس کے لیے نہیں تھی. ہر جگہ ازواج مطہرات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتی، ہر جگہ ساتھ ہوتی، ہر جگہ وہ ساتھ دیتی، اور کئی جگہ پر انہوں نے فائدہ بھی پہنچایا ہے، مشورہ بھی دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. جیسے اس میں حضرت ام سلیمہ نے حدیبیہ کے موقع پر ایک مشورہ دیا تھا کہ کوئی بھی اپنا احرام نہیں کھول رہا تھا اور قربانی نہیں کر رہے تھے، تو حضرت سلیمہ نے کہا کہ آپ ایسا کریے کہ آپ کسی سے کچھ بھی مت بولیے، آپ اٹھیے اور جا کر قربانی کر دیجیے، لوگ اپنے آپ ہی آ جائیں گے آپ کو دیکھ کر. اور اس مشورے نے فائدہ بھی دیا اور ایسا ہوا بھی تھا. تو کتنے موقع پر اچھے اچھے مشورے بھی دیے تھے. تو بیویاں جو ہیں اپنے شوہر کو مشورے دے سکتی ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تدخلو، نہیں تم داخل ہو، بیوتا، گھروں میں، نبی کے، مگر یہ کہ یؤذنا، اجازت دی جائے، لکم تمہیں، الی طعام، کھانے کی طرف، غیرہ، نہ کہ ناظرین، انتظار کرنے والے ہوں. ناظرین نظر سے بنا ہے نا، یہاں پر منتظر کے معنوں میں ناظرین دیکھنے والے ہوتے ہیں، مطلب انتظار کرنے والے، نہ کہ انتظار کرنے والے ہوں، اناہوں اس کی تیاری کا، اناہوں الف نون الف، ٹھیک ہے نا، الف نون حمزہ، یعنی کسی چیز کی پختگی کو کہتے ہیں، یعنی یہاں اس کا پکا ہونا، یعنی کسی چیز کی تیاری کرنا، یعنی یہاں کھانے کے پکنے کی تیاری کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ انتظار کرنے والے ہوں اس کی تیاری کا. ولیکن، اور لیکن، اذا جب دعیتم، بلائے جاؤ تم، مجہول ہے نا یہ دعیتم پیش آ گیا، بلائے جاؤ تم، دعوت دیے جاؤ تم، فادخلوا، تو داخل ہو جاؤ، ادخلوا کیا ہے، یہ امر ہے. فاذا، پھر جب، طعمتم، کھانا کھا لو تم، طعام سے بنائیے، طعمتم، تم نے کھانا کھا لیا، فانتشروا، تو منتشر ہو جاؤ، مطلب ہٹ جاؤ وہاں سے، چلے جاؤ وہاں سے. ولا، اور نہیں، مستعانی سینا، دل لگانے والے ہوں، مستعانی سینا، دل لگانے والے ہوں، للحدیثی، باتوں کے لیے، بے شک ذالکم، یہ کانا ہے، یوزی، اذیت دیتا، تکلیف دیتا، نبی کو، ویستحیی، اور وہ شرماتا ہے، حیا سے بنا نا حیا، اور وہ شرماتے ہیں، منکم، تم سے، اور اللہ لا یستحی، نہیں شرماتا، من الحق، کی، حق سے. ٹھیک ہے، یہاں تک دیکھیے. اس کا شان نزول کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر، کون سی دعوت؟ جب حضرت زینب کے ولیمے میں صحابہ کرام تشریف لائے، حضرت زینب بنت جہش سے نکاح ہوا تھا نا، ولیمہ بھی ہوا تھا، صحابہ کرام کو بلایا گیا، کچھ آئے صحابہ کرام. حضرت انس کہتے ہیں کہ رات کے وقت ولیمے کی دعوت تھی، عام لوگ کھانے سے فارغ ہو کر رخصت ہو گئے، مگر 2-3 لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کرنے لگے. تنگ آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ازواج مطہرات کے یہاں ایک چکر لگایا. واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ یہ حضرات ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں. آپ پھر پلٹ گئے اور حضرت عائشہ کے حجرے میں جا کر بیٹھ گئے. اچھی خاصی رات جب گزر گئی تو آپ کو معلوم ہوا کہ اب وہ حضرات چلے گئے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے مکان میں تشریف لائے. پھر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی ایٹیکیٹ سمجھائے جا رہے ہیں کسی کے گھر جانے پر، کہ اگر نبی تمہیں دعوت کے لیے بلائے تو باتوں میں دل لگا کر راتوں بھر مت بیٹھا کرو، بلکہ جب تم کھانا کھا چکو فارغ ہو جاؤ. یہاں پر دعوت کے ایٹیکیٹس بتائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایک تو جب آپ کھانا کھا چکے تو وہاں سے چلے جائیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ایسے نہیں کہہ سکتے تھے اب جاؤ یہاں سے، بہت ہو گیا، نبی تھے اور وہ شرماتے تھے ایسا کہنے میں، لیکن اندر سے ناگواری محسوس ہو رہی تھی، شادی ہو چکی تھی، ولیمے کی دعوت تھی، تو بھیا دلہا دلہن کو ٹائم دے دو تھوڑا سا، ہے نا، کھاؤ پیو اٹھو اور چلے جاؤ. لیکن رات بھر بیٹھے رہو، یہ جو ہے ایٹیکیٹس کے خلاف بات ہے، اچھی بات نہیں ہے آپ رات بھر بیٹھے رہیں. اور یہ کہ ایسا نہ ہو کھانے کے انتظار میں بیٹھے رہو. اب ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے کسی نے دعوت میں بلا لیا اور آپ دعوت ہے رات کی اور آپ دوپہر کو ہی دھمک گئے، اب بھائی اب کھانا پک رہا ہے، اب گوشت کٹ رہا ہے، اب گوشت پک رہا ہے، اب پکے جا رہا ہے، اب انتظار میں بیٹھے ہوئے، بیچارہ وہ پکائے، تیاری کرے یا مہمان نوازی کرے، اب وہ اتنا پریشان. تو ایسے نہیں کرنا چاہیے، ٹائم پر بلایا، ٹائم پر ہی آپ کو جانا چاہیے. ٹھیک ہے، آگے ہے وَإِذَا، اور جب،
सअलतुमुहुन्ना, सवाल करो तुम उनसे, किन से? बीवियों से, मताअन, किसी चीज का, फस्अलुहुन्ना, तो तुम सवाल करो उनसे, मिन वराई, वरा पीछे, पीछे से, हिजाबिन, पर्दे के, जालिकुम, ये अतहर, ज्यादा पाकीज़ा है, ली कुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों के लिए, व कुलूबिहिन्ना, और उनके दिलों के लिए। यानी अज़वाज मुताहरात से अगर कोई बातें करनी हो, कुछ बात करनी हो, कुछ सवाल करना हो, कुछ पूछना हो, तो पर्दे के पीछे से सवाल करेंगे। यानी ऐसा नहीं कि घर के अंदर घुस गए और धमक गए और बात अपनी पूछ रहे हैं, बल्कि पर्दे के पीछे से। वमा, और नहीं है, लकुम, तुम्हारे लिए, ये के तुज़ू, तुम तकलीफ दो अल्लाह के रसूल को, वला, और ना ये के तनकीहू, तुम निकाह करो, अज़वाजहू, उनकी बीवियों से, मिन बादिही, उनके बाद, अबदन, कभी भी। यानी नबी की बीवियों को तकलीफ मत दो किसी भी तरीके से, ठीक है? अब ये भी बताऊंगी नबी को तकलीफ कैसे पहुंचती है। सिर्फ नबी की बीवियों को नहीं, नबी को तकलीफ मत दो। यहाँ पर अल्लाह ताला क्या कह रहे, उनके से पर्दे के पीछे से बात करो और नबी को तकलीफ मत दो किसी भी मामले में, ठीक है? और उनकी बीवियों से नबी के बाद कभी भी निकाह नहीं करना, यानी वो सबके लिए हराम थी, उम्महातुल मोमिनीन थी, वो सबकी माएँ थी। इन्ना ज़ालिकुम, बेशक ये है, इंदल्लाही, अल्लाह के नजदीक, अजीमन, बहुत बड़ी बात, यानी ये मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आपके एक तो बात ये है कि नबी को तकलीफ मत दो। नबी को अजियत किन किन बातों से पहुंचती है? यानी आपके घर में बगैर इजाजत दाखिल होना, इससे तकलीफ पहुंचती है। सिर्फ नबी के लिए नहीं, किसी के भी घर में बगैर इजाजत नहीं जाना, आपके ख्वाहिशात के बगैर बैठे रहना, और बगैर हिजाब के आपकी इज़वाज से गुफ्तगू करना, किसी से भी बगैर हिजाब के बात नहीं करनी, ठीक है? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़कर खुद अपने तरीके पर चलना नबी को तकलीफ देता है। दीन का मजाक उड़ाना नबी को तकलीफ देता है। क्योंकि आपने इस दीन के लिए बहुत सख्त परेशानियां झेली हैं, बहुत ज्यादा तकलीफें उठाई हैं, बहुत आजमाइशें आई हैं, तब जाकर ये दीन हम तक पहुंचा है। इसलिए इस दीन का मजाक उड़ाना नबी को अजियत देता है, तकलीफ देता है। जब पर्दे का हुक्म आया तो हजरत आयशा फरमाती हैं कि पर्दे का हुक्म उतर जाने के बाद अबू कुवैस के भाई अफलाह ने, जो मेरा रजाई चचा थे, मुझसे अंदर आने की इजाजत मांगी। मैंने कहा कि मैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे बगैर इजाजत नहीं दे सकती, क्योंकि अफलाह के भाई अफलाह ने मुझे दूध नहीं पिलाया था, बल्कि उसकी बीवी ने पिलाया था। जब आप तशरीफ लाए तो मैंने ये सब उनको बताया। आपने फरमाया, तुमने अपने चचा को इजाजत क्यों नहीं दी? मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे दूध मर्द ने तो नहीं पिलाया था, वो तो उनकी बीवी ने पिलाया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे हाथ ख्वाक वालूद हो, उसे अंदर आने की इजाजत दो, वो तुम्हारा चचा है। तो इससे क्या पता चला, अगर कोई बीवी दूध पिला रही है तो उसके जितने भी रिश्ते होंगे उन सबसे सगा रिश्ता हो जाएगा। यानी अगर किसी औरत ने दूध पिलाया लेकिन उसका शौहर भी था, तो वो रजाई माँ है, तो वो रजाई बाप हो गए, उनसे भी पर्दा नहीं होगा। इसी तरह जो उनके बच्चे हैं वो रजाई भाई बहन हो गए, उनसे भी पर्दा नहीं होगा। ये था इसमें। यानी अगर किसी की, जैसे हम सब इंसानों की अकल तो एक जैसी चलती है, हजरत आयशा की भी चल गई कि उन्होंने तो दूध नहीं पिलाया, दूध तो उनकी माँ ने, उनकी बीवी ने पिलाया था। अब बेचारे मर्दों का तो दूध आता ही नहीं है ना, वो कहाँ से पिलाएंगे? तो इसलिए रिश्ते जो है वो एक हो जाते हैं, सेम रहते हैं। और फिर तकवे की बात भी आई इसके अंदर। तकवे की बात क्यों आई? कि जाहिरी हिजाब से, यानी मान लो मैं सिर्फ हिजाब कर लूं, दिल में तकवा ना हो, तो उसका क्या फायदा? हिजाब भी तभी होगा जब दिल के अंदर तकवा होगा। दिल में तकवा भी होना चाहिए, हिजाब भी। और कुछ लोग ऐसे कहते हैं दिल के अंदर तकवा होना चाहिए, नजरों का पर्दा होता है, बस नजरें अच्छी रखो, बाकी तो कुछ नहीं होगा। दोनों चीज, जैसे एक हाथ से ताली नहीं बजती ना, इसी तरह दिल में भी तकवा होना जरूरी है और उसके साथ पर्दा होना भी जरूरी है। चलिए आपने अपनी नजरें झुका ली, दूसरा तो नहीं झुकाएगा, अब आपको क्या गारंटी उसके अंदर भी तकवा है? आपके अंदर तो है, उसके अंदर भी तकवा है। और पर्दा किस लिए? हमारी अपनी प्रोटेक्शन के लिए। तो पर्दा तो हर हाल में करना है, ठीक है? पर्दा तो ऐसा है ही नहीं कि आप पर्दा ना करें, ठीक है? फिर उसी तरह दावत के आदाब क्या क्या है? जब तक दावत में ना बुलाया जाए तब तक वहां जाना बगैर इजाजत के अच्छा नहीं है, मना है। दूसरा, अगर किसी ने बुलाया है तो वक्त से बहुत पहले ना जाएं, जो वक्त है उस पर जाएं। तीसरा, अगर किसी ने नहीं बुलाया, सिर्फ मिलने जाना है, तो स्पेशली खाना खाने के वक्त तो ना जाएं, ठीक है?
یعنی کچھ لوگ ایسا ہوتے ہیں چلو چلتے ہیں کھانے کا وقت ہو رہا ہے ساتھ میں ہمیں بھی کھانا کھانے کو مل جائے گا, یہ اچھی بات نہیں ہے. یا تو آپ پہلے سے انفارم کر دیں, کیونکہ کچھ نہیں پتا نا, پتا نہیں کیا کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے, کیونکہ اس سے پتہ کیا دقت ہے, ایک تو فارمیلٹی بہت آ گئی ہے ہمارے اندر. اب کیا ہے کہ بیچارے نے بنائی ہو دال روٹی اپنے لیے, ٹھیک ہے, اب آپ چلے جائیں اسپیشل کھانا کھانے کے وقت, اب اس نے وہی آپ کو آفر کر دی, گھر آ کے دال روٹی کھلائی تھی, بس مہمان تھے ہم, دال روٹی ہمیں کھلا دی, اس سے بھی سکون نہیں, نہ کھلائے کھانا کھانے کے بعد کھانے کو بھی نہیں پوچھا, ہے نا. تو اس سے کیا, یا تو آپ انفارم کر کے جائیں کہ وہ کھانا پکا کے رکھے, یا پھر آپ جو ہے اس ٹائم ہی نہ جائیں پھر آپ. اور جو بغیر اجازت جاتا ہے تو آپ کو پتا ہے وہ کیسے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بن بلائے دعوت میں جائے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ وہ چور بن کے داخل ہوا اور ڈاکو بن کے نکلا. اتنا بڑا گناہ. یعنی اگر آپ مان لو ایسا ہوتا ہے نا, کسی نے ہمارے یہاں پر شادی ہے, ود فیملی انویٹیشن آیا ہے, اب کوئی آگے ہمارا رشتہ دار ہم سے ملنے, ارے ہم تو شادی پہ جا رہے, چلو آپ بھی تم بھی چلو. اس کی اجازت نہیں تھی, اجازت تو آپ کے گھر تک ہی تھی, اس کی اجازت نہیں تھی. اگر وہ بنا اجازت چلا گیا تو کیسا ہوا, چور بن کے داخل ہوا, ڈاکو بن کے نکلا. تو آپ سوچ لیں چور اور ڈاکو کا گناہ کتنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, منع ہے. ہاں اس کا ایک ہے کہ اگر مان لو آ گیا کوئی, تو آپ جو ہے نا فون کر کے پوچھ لیں کہ ایسے ایسے میرا ایک رشتہ دار آیا ہے اور ہمارا ٹائم ہے, کیا ہم آ جائیں اسے لے کر, تو پرمیشن مانگ لو, کیونکہ انتظام آپ کو پتا ہے نا اتنے ہی مہمانوں کا ہوتا ہے. اگر ہر کوئی اپنے ساتھ کسی اور کو لے کر چلا جائے, چلو ود فیملی ایک بلایا اور 4 چلے جائیں, پھر کیا ہوگا, بےچارے اس کا انتظام خراب ہو گیا, اس نے اتنوں کا کرا تھا اور اتنے لوگ آ گئے. پلیٹس آج کل تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہال بک ہوتے ہیں تو پلیٹ کے اکارڈنگ چارجز لگتے ہیں, جتنی پلیٹ ہے اتنے چارجز بھی لگتے ہیں اس کے, اور پھر جتنی مطلب انتظام ہوتا ہے صرف اتنوں کو ہی اتنی ہی پلیٹوں کا ارینج ہوتا ہے, پھر ایک دم سے ارینجمنٹ کرو آپ, ہے نا. تو وہ یا اچھا, ان تبدو اگر تم ظاہر کرو شیئن کوئی چیز, یا تخفوہ تم چھپاؤ گے اسے, فإن اللہ تو بے شک اللہ کانا ہے بکلی شیئن ہر چیز پر علیمن خوب جاننے والا. اگر تم کوئی چیز ظاہر کرو گے یا چھپاؤ گے تو بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یا تو چھپا کر اپنے مہمانوں کو لے جاؤ یا ظاہر کر کے لے جاؤ, بے شک اللہ ہر چیز جاننے والا ہے. یا ہر جو بھی آیت آ گئی, پردے کی آ گئی, تقوی کی آ گئی, ہے نا, جتنی بھی ہمارے دل میں کیا ہے اور باہر کیا ہے اللہ سب جانتا ہے. لا جناح نہیں کوئی گناہ, علیہن ان پر, کن پر, ہن کی کس کی طرف جا رہی ہے, لیڈیز عورتوں پر, فی آبائہن اپنے باپوں میں, یعنی اپنے باپوں کے سامنے آنے میں, ولا اور نہ ہی ابنائہن اپنے بیٹوں کے, ولا اخوانہن اور اپنے بھائیوں کے, ولا ابنائی اور بیٹوں کے, اخوانہن اپنے بھائیوں کے, ولا اور نہ ہی ابنائی بیٹوں کے, اور نہ ہی نسائہن اپنی عورتوں کے, اور نہ ہی ماں ان کے جو ملکت مالک ہے ایمانہن ان کے دائیں ہاتھ, واتقینا اور ڈرتی رہو اللہ سے, بے شک اللہ ہے ہر چیز پر گواہ. یعنی پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ آپ کس کس سے نکاح کر سکتے ہیں. اب عورتوں کے بارے میں بھی آ گیا کہ عورتیں کن کن کے سامنے پردہ نہیں, مطلب ان سے پردہ نہیں ہے, ان کے سامنے آرام سے آ سکتی ہیں. ایسا نہیں کہ آپ بالکل نقاب کر کے آنکھیں چھپا کے ہر چیز تب آئیں گی. ان کے سامنے پردہ نہیں ہے. کس کے سامنے, باپ, بیٹے, بھائی, بھتیجے, بھانجے اور غلام وغیرہ جو ہیں. یہاں پر غلام وغیرہ لونڈی باندی یا غلام جو بھی ہوں وہ کون سے, ایک تو بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے ہوں اور جن کی خواہش کچھ نہ ہو, وہ والے غلام. ورنہ جو جوان غلام ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس کی نیت بگڑ سکتی ہے تو اس کے سامنے بھی پردہ کرنا ہے. آگے, بے شک ان اللہ بے شک اللہ و ملائکتہ اور اس کے فرشتے, یصلون درود بھیجتے ہیں, سلام رحمت بھیجتے ہیں, ٹھیک ہے, سواد لام لام, سل علی نبی نبی پر, ٹھیک ہے, کون, اللہ اور اس کے فرشتے.
स्वाद लाम, लाम का मतलब क्या होता है? दुआ देना, दुआ करना, बरकत मांगना, बुजुर्गी से याद करना, इज्जत करना, ठीक है। और फिर यहाँ पर आगे या अय्युहल लजीना, ए लोगो जो आमनु ईमान लाए हो, सल्लू दुरूद भेजो, अलैहि आप पर, उस पर यानी नबी पर, वसल्लिमु और सलाम भेजो, सल्लिम सीन लाम मीम, सलाम करो या सलाम भेजो, यानी फर्माबरदारी करना, सुपुर्द करना, सौंपना, सब इसमें आ जाते हैं। तस्लीमन खूब सलाम भेजना, अगर सल्लिम के साथ अला आ जाए, सल्लिम के साथ अगर हुर्फ जर अला आ गया तो मायने सलाम भेजने के होते हैं, और अगर इला हो तो मायने होते हैं सुपुर्द करने के, सौंपने के, क्योंकि सौंपना और सलाम भेजने दो सबके एक ही वर्ड आता है ना ये। तो इस आयत में क्या कहा गया कि दुरूद भेजना है नबी पर और सलाम भेजने का हुक्म दिया गया है। तो सहाबा कराम ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलाम का तरीका तो हम जानते हैं, यानी अत्तहियात में जो पढ़ा जाता है, अत्तहियातु लिल्लाहि, तो दुरूद शरीफ किस तरह पढ़े, उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद इब्राहिम सिखाई, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आखिर तक, जो हम नमाज में पढ़ते हैं। हजरत अनस कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स एक बार मुझ पर दुरूद भेजेगा तो अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें भेजेगा, उसके 10 गुनाह माफ कर देगा और उसके 10 दर्जे बुलंद कर देंगे। तो कसरत से दुरूद भेजो, ये कयामत के दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत का बाइस होगी, यानी जितनी ज्यादा जो दुरूद भेजता है वो नबी के उतना ही ज्यादा करीब होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ अल्लाह ताला और फरिश्ते, यानी अल्लाह ताला भी फरिश्तों के दरमियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करते हैं, और फरिश्ते फिर आपके लिए दुआएं रहमत और बरकत भेजते हैं, ठीक है ना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद भेजना और आपके लिए वसीला मांगना कयामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश का बाइस होगा। कैसे वसीला मांगा जाता है? हाँ, अजान के बाद जो दुआ पढ़ी जाती है उसमें वसीला मांगा जाता है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर दुरूद भेजा या मेरे लिए अल्लाह से वसीला मांगा, उसके लिए मैं कयामत के रोज सिफारिश करूंगा। दुरूद शरीफ गुनाहों की मग़फ़िरत, तमाम दुखों, मुसीबतों, गमों से निजात हासिल करने का जरिया है। तिरमिज़ी की रिवायत है, हजरत उबई इब्ने काब कहते हैं कि मैंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप पर कसरत से दुरूद भेजता हूँ, अपनी दुआओं में कितना वक्त दुरूद के लिए वक्फ करूं, यानी जब मैं दुआ मांगू तो कितना वक्त दुरूद पढ़ूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना तू चाहे। मैंने अर्ज किया 1/4, आपने फरमाया जितना तू चाहे, लेकिन अगर इससे ज्यादा कर ले तो तेरे लिए अच्छा है। मैंने अर्ज किया, क्या आधा वक्त? आपने फरमाया जितना तू चाहे, लेकिन अगर इससे ज्यादा कर ले तो तेरे लिए अच्छा है। मैंने अर्ज किया 2/3, आपने फरमाया जितना तू चाहे, लेकिन अगर इससे ज्यादा कर ले तो तेरे लिए और भी ज्यादा बेहतर है। मैंने अर्ज किया, मैं अपना सारा वक्त दुरूद के लिए वक्फ करता हूँ। आपने फरमाया, ये तेरे लिए सारे दुखों और गमों के लिए काफी होगा और तेरे गुनाहों की बख्शिश का बाइस होगा। तो इससे क्या पता चलता है इस हदीस से कि कभी कभार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम बहुत परेशान हूँ, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या दुआ मांगनी है, यानी अल्लाह ताला में क्या मांगू, परेशान है, इतनी सारी परेशानी, यहाँ से वहां से यहाँ से हर तरफ से, अब क्या मांगू। कभी कभार होता नहीं है ना, मांगी नहीं जाती, तो आप क्या करें, मुसल्ले पे बैठ के लगातार दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दे, अल्लाह ताला अपने आप ही आपकी सारी परेशानियों को दूर कर देगा, अपने आप ही सॉर्ट आउट कर देगा आपका मामला, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत भेजने वाले पर अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजने वाले पर सलाम भेजते हैं। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज घर से निकले और खजूर के बाग में दाखिल हुए, बहुत लंबा सजदा किया, हत्ता कि मुझे अंदेशा हुआ कहीं अल्लाह ताला ने आपकी रूह कब्ज न कर ली हो, यानी इतना लंबा सजदा किया। वो कहते हैं कि मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देख ही रहा था कि आपने अपना सर उठाया और फरमाया, क्या बात है? मैंने सारी बात बताई तो आपने इरशाद फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझसे कहा, ए मोहम्मद, क्या मैं आपको बशारत ना दूं? अल्लाह ताला कहता है, जो शख्स आप पर दुरूद भेजेगा मैं भी उस पर रहमत नाजिल करूंगा, और जो आप पर सलाम भेजेगा मैं भी उस पर सलाम भेजूंगा। यानी ये मोमिनों के लिए क्या थी? बशारत, खुशखबरी थी। इसी तरह हजरत अबू दरदा कहते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام مجھ پر درود بھیجی اسے قیامت کے روز میری سفارش حاصل ہوگی. یہ طبرانی کی روایت ہے. اس لیے اگر پوری تسبیح نہ پڑھ سکتے تو کم سے کم آپ صبح شام کے اذکار میں 10 بار صبح اور 10 بار شام کو درود شریف پڑھ لیں. ٹھیک ہے نا. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر شامل تھے. میں دعا کے لیے بیٹھا, پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی, پھر آپ پر درود بھیجا, پھر آپ کے لیے دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح اللہ تعالیٰ سے مانگو ضرور دیے جاؤ گے. دوبارہ فرمایا اللہ سے مانگو دیے جاؤ گے. یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد ثنا کرنا, درود شریف پڑھنا اور پھر اس کے بعد دعا مانگنا, تو یہ دعائیں اس سے بہت جلدی قبول ہوتی ہیں. حضرت ابو طلحہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے تمتما رہا تھا. ہم نے عرض کیا آج آپ کے چہرے مبارک پر خوشی کے اثرات ہیں. آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین تشریف لائے اور خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے ایک خوشی کی بات ہے کہ آپ کا جو بھی امتی ایک مرتبہ درود پڑھے گا اس پر 10 رحمتیں نازل ہوں گی, اور ایک مرتبہ سلام پڑھے گا تو اس کو 10 بار سلامتی دی جائے گی. کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا تو اللہ اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھتے ہیں. یعنی اگر نام اعمال کو بڑھانا ہو, اس کو بھرنا ہو تو درود شریف بھی پڑھیں. اور جب تک کوئی مسلمان درود بھیجتا ہے اس کے لیے تب تک فرشتے دعائیں رحمت کرتے رہتے ہیں. یعنی یہاں آپ نے درود شریف کی تسبیح شروع کری, وہاں آپ کے لیے فرشتوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص مجھے سلام کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح واپس لوٹاتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. یعنی اگر سلام بھیجتے ہیں تو نبی واپس سلام کا جواب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر کوئی درود نہیں بھیجتا تو نبی نے اس کے لیے سخت بد دعا بھی کی ہے نا. نیکیاں تو سننی بہت ساری, اب بد دعا کبھی سنو اگر نہیں بھیجو گے تو. حضرت کعب بن اجرا کہتے ہیں کہ ایک روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر لانے کا حکم دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین, پھر دوسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین, پھر تیسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین. سب پر سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آج آپ سے ہم نے ایسی بات سنی ہے جو آپ سے پہلے کبھی نہیں سنی. حضور پاک کہ آپ آمین کہتے رہے ہر سیڑھی پر. کس بات پر آپ آمین کہہ رہے تھے؟ تو نبی نے فرمایا جبریل امین آئے اور کہا ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہ نہ بخشوائے. میں نے جواب دیا آمین. جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا تو جبریل نے فرمایا ہلاکت ہو اس آدمی کے لیے کہ آپ کا نام لیا جائے تو وہ درود نہ بھیجے. میں نے جواب میں کہا آمین. جب میں تیسری سیڑھی پر چڑھا تو جبریل امین نے کہا ہلاکت ہو اس شخص پر جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی عمر میں پایا لیکن ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکا. میں نے جواب میں کہا آمین. اور نبی آمین بول دیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اسٹیمپ لگ گیا, اب تو یہی ہونا ہے نا. اسی طرح ابو ذر کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے کنجوس بخیل ترین آدمی وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ میرے اوپر درود بھی نہ بھیجے. یعنی جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہی ہوں تو آپ کو کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. نام مجلس میں زور سے ایک ہی بار کافی ہے, اور بار بار اگر ریپیٹیشن ہو رہی ہے جیسے آپ حدیثیں سن رہے ہیں اور بار بار ریپیٹیشن ہو رہی ہے تو من میں کہنا کافی ہے. یعنی من میں کہنا بھی کافی ہے. اسی طرح سنیے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مجلس میں لوگ اللہ کا ذکر نہ کریں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں, وہ مجلس قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے حسرت کا باعث ہوگی اور جو نیک اعمال کے بدلے ان کو جنت میں ہی کیوں نہ بھیج دیا جائے, یعنی چاہے وہ جنت میں چلے جائیں لیکن مجلس ہمیشہ کہے گی انہوں نے کیوں درود نہیں پڑھی, انہوں نے کیوں اللہ تعالیٰ کی حمد نہیں کری. اس لیے ہم مجلس شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. مطلب نحمدہ ہم تعریف کرتے ہیں اس کی اور درود بھیجتے ہیں, رحمت بھیجتے ہیں اس رسول پر, اس کے بعد پھر شروع ہوئی مجلس. اس لیے آپ ہر مجلس میں کبھی بھی شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھیں گے؟
نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. اور حضرت عبداللہ بن عاص کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا اس نے جنت کا راستہ کھو دیا. یعنی اگر درود پڑھنی چھوڑ دی تو یعنی جنت کا راستہ بھی کھو دیا. ٹھیک ہے. اور جمعے کے دن سب سے زیادہ کیا کرنا چاہیے؟ جمعے کے دن سب سے زیادہ درود شریف پڑھنی چاہیے. جمعے کے دن کی اور یہ بھی ہے کہ جمعے کے دن بھی جو درود بھیجے گا نبی پر وہ درود جو ہے وہ نبی کے پاس پہنچائی جاتی ہے. ویسے تو ہر درود لیکن خاص طور سے جمعے کی درود بھی پہنچائی جاتی ہے. درود شریف کے موقع کب درود پڑھنی چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے آخری تشہد میں درود شریف کی تعلیم دی. جامع ترمذی. یعنی جب آپ اتحیات پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھنا مسنون ہے. ٹھیک ہے. اذان سننے کے بعد دعا مانگنے سے پہلے درود شریف پڑھنا 10 رحمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے. کیسے؟ اذان ہوئی، آپ نے اذان کے بعد کی دعا پڑھی اور اس کے بعد درود پڑھی. جمعے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا خاص طور سے دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. ہر مجلس میں درود پڑھنا مسنون ہے. اسی طرح صبح شام 10 مرتبہ درود پڑھنا. اپنے خطبے کا آغاز کرنا. خطبے کے آغاز میں وعظ اور نصیحت سے پہلے تعلیم حاصل کرنا اور تعلیم دینے کے وقت خطبہ نکاح سے پہلے ان سب سے پہلے درود پڑھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور درود کون کون سی پڑھتے ہیں آپ؟ ایک تو درود ابراہیم ہو گئی، وہ سب کو آتی ہے، وہ میں نہیں بتا رہی. ایک ہوتی ہے درود جو صحیح بخاری میں ہے، اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما صلیت علی ابراہیم و بارک علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید. ٹھیک ہے. اسی طرح اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک کما صلیت علی ابراہیم و بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. پہلے کا ترجمہ جو میں نے بتایا اس کا یہ ہے کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج اور آپ کی اولاد پر اس طرح رحمت نازل فرما جس طرح تو نے آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج اور آپ کی اولاد پر اس طرح برکت نازل فرما جس طرح تو نے آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی، بے شک تو ہی تعریف کے لائق ہے. اور اس کا ترجمہ جو صحیح بخاری میں، اے اللہ اپنے بندے اور رسول پر اس طرح رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم پر رحمت nازل فرمائی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر اس طرح برکت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام پر برکت نازل فرمائی. اسی طرح اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد، اے اللہ نبی امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر رحمت نازل فرما. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. اسی طرح اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آپ صرف اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ نسائی کی روایت ہے. اگر تسبیح پڑھتے ہیں تو تسبیح میں بڑی نہیں پڑھ سکتے تو صرف آپ کتنی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اسی طرح سلام کیسے پہنچا؟ ایک تو التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تمام زبانی، جسمانی اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں. اے نبی آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور برکت ہو. سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اسی طرح حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو فرماتے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے رسول پر سلام ہو. اے اللہ میرے گناہ معاف فرما اور اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے. آپ یہاں پر آنے سے پہلے بھی یہ پڑھ سکتے ہیں. جب آپ کلاس کے لیے نکل کر یہاں پر آتے ہیں یہاں پر آنے بھی پڑھ سکتے ہیں، یا گھر میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یا قرآن پڑھنے سے پہلے کبھی بھی رحمت کے دروازوں کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں. اسی طرح جب مسجد سے نکلیں تو یہ پڑھیں، یعنی اب یہاں سے آپ جائیں گے تو آپ یہ بھی پڑھیں بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک. اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے رسول پر سلام ہو. اے اللہ میرے گناہ معاف فرما اور اپنے فضل کے دروازے میرے لیے کھول دے. یہ سنن ابو ماجہ کی روایت ہے. اسی طرح آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر جب سفر سے لوٹتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر ان الفاظ کے ساتھ سلام پڑھتے، السلام علیکہ یا رسول اللہ. ٹھیک ہے.
یہ کس کی روایت, یہ کس میں ہے؟ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت میں سے. ٹھیک ہے, السلام علیکم یا رسول اللہ, بس. اور سلام کا طریقہ یہ بھی ہے جو ہم پڑھتے ہیں نا مجلس سے آخر کی دعا, کون؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین, یہ والا سلام جو ہے یہ بھی اسی کے اندر آتا ہے. اور پھر اس کو آپ نماز کے بعد بھی پڑھیں, کیونکہ یہ حکم ہے نماز کے بعد پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے, 3 مرتبہ نماز کے بعد یا 1 مرتبہ اس کو آپ پڑھیں. ہاں, چلیے اب آگے چلتے ہیں. ان الذین, بے شک وہ لوگ جو یوزونا, ایزا دیتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو, لعنہم اللہ, لعنت کی ان پر اللہ نے, فی الدنیا, دنیا میں, والآخرتی, اور آخرت میں, وعدہ, اور اس نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے, عذابا مہینا, عذاب رسوا کرنے والا. مطلب درود شریف کے فوراً بعد یہ آیت آ گئی. مطلب اگر کوئی درود نہ بھیجے رسول اللہ پر تو یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتا ہے, تکلیف دیتا ہے, اس لیے درود پڑھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. والذین, اور وہ لوگ جو ایذا دیتے ہیں مومن مردوں کو, والمومناتی, اور مومن عورتوں کو, بغیر اس کے جو اکتسبوا, انہوں نے کمایا, تو در حقیقت احتملوا, انہوں نے اٹھا لیا, بہتان و اسمن, اور گناہ, مبینن, بہت بڑا. بعض مسلمان عورتیں رات کے وقت رفع حاجت کے لیے, مطلب واش روم کے لیے, ٹوائلٹ جانے کے لیے رات کے وقت نکلتی تو منافق ان سے بےہودہ باتیں اور چھیڑ چھاڑ کرنی شروع کر دیتے. تو شریف لڑکیوں کو پریشان کرتے, راستے میں روکتے, یہ سب باتیں کرتے. جب ان سے پوچھا جاتا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو تو کہتے ہم تو انہیں لونڈیاں سمجھ رہے تھے, باندیاں سمجھ رہے تھے, اس لیے ہم ان کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے تھے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہ آیت ہے کہ اگر کوئی کسی کو بھی تکلیف دیتا ہے تو اس نے بہت بڑا کبیرہ گناہ کا کام کیا. کسی بھی طرح اپنی ذات سے کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. آگے, یا ایھا النبی, اے نبی کہہ دیجئے, لازواجک, اپنی بیویوں سے, و بناتک, اور اپنی بیٹیوں سے, و نسائی, اور عورتوں سے, المومنین, مومنوں کی, یدنینا, کہ وہ لٹکا لیں, یدنینا, الف دال نون, ادنا یدنی, دونا سے بنائے, قریب کرنا, جھکانا, لٹکانا. یہاں یدنینا علا ہے, یعنی اوپر سے لا کر لٹکانا, پر اوپر سے لا کر لٹکانا. ٹھیک ہے نا. علیہن, اپنے اوپر, من جلابہن, اپنی چادروں میں سے, جلابہن جلباب کی جمع ہے, جلباب کی جمع یعنی دوپٹے کے اوپر سے جو اوڑھی جاتی ہے. دوپٹے کے لیے لفظ آتا ہے خمار. ٹھیک ہے, یہاں پر ہے جلباب, دوپٹے کے علاوہ جو اوپر سے اوڑھا جاتا ہے اس کے لیے. اپنی چادروں میں سے, ذالکا, یہ, ادنا, قریب تر ہے, کہ یو رفنا, وہ پہچان لی جائیں, عرفہ یعرفو, مطلب پہچاننا, کہ وہ پہچان لی جائیں, ولا, اور نہیں, یوزینی, وہ تکلیف دی جائیں, وکان اللہ, اور ہے اللہ, غفور الرحیم, بخشنے والا, رحم کرنے والا. یعنی وہ پہچان لی جائے, مطلب کیا ہے اس کا, کہ مسلمان ہیں, ان کی آئیڈینٹی پتہ چل جائے کہ یہ مسلمان ہے. اگر نعوذ باللہ کوئی حادثہ ہو گیا, کہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, بلک کے بلک لوگ جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں, لوگوں کا ہجوم جو ہے وہ چلا جاتا ہے حادثے میں, تو جلباب والی, برقعے والی کو دیکھ کر پتہ چل جائے گا کہ یہ مسلمان تھی. کم سے کم اس کو دفنایا جائے گا, کم سے کم اس کی لاش کی بے حرمتی نہیں کی جائے گی, یا اس کو جلایا نہیں جائے گا, یا پھینکا نہیں جائے گا, بلکہ دفنا دیا جائے گا اس کو. ٹھیک ہے. اس آیت کے بارے میں حضرت ام سلیمہ کہتی ہیں, جب یہ آیت نازل ہوئی تو انصاری خواتین نے گھروں سے نکلتے وقت اس سکون اور اطمینان سے نکلی اور انہوں نے سیاہ رنگ کی چادر لپیٹ لی. یعنی یہ آیت آنے کے بعد لیڈیز بہت خوش ہوئی تھی کہ اور ہماری پروٹیکشن ہوگی, اور ہمیں کیا ہے اتنی مصیبت, اب پردہ کرو, اب یہ کرو, ہمیں تو بہت مصیبت لگتی ہے یہ پردہ کرنا, ہے نا, لیکن وہ اس بات سے خوش ہوئی تھی کہ اب ہم سکون سے نکل سکتی ہیں. حضرت عائشہ نے اپنی شادی کے دن بھی کیا پہنا تھا آپ کو پتا ہے, جبکہ حالت بہت خراب تھی مکہ میں, ان کے پاس جو تھا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, اس کے باوجود جب یہ آیت آئی تھا انہوں نے کہیں نہ کہیں سے مشکل ترین طریقے سے اس کا ارینجمنٹ کیا, یعنی کس کا, چادروں کا, جلباب کا ارینجمنٹ کیا, بڑی بڑی چادروں کا, اور کسی کے پاس تھی نہیں وہ,
تو اس کے لیے بھی اس نے کیا کیا, جب بھی وہ باہر نکلتی تو اپنی سہیلی کی چادر میں ہو کر نکل جاتی تھی, لیکن بنا چادروں کے گھر سے وہ نہیں نکلتی تھی, یا بنا پردے کے. اور اتنے زیادہ تنگ حالات تھے کہ حضرت عائشہ نے بھی اپنی شادی کے دن دھلے ہوئے کپڑے پہنے تھے. ہم پہن سکتے ہیں اپنی شادی کے دن دھلے ہوئے کپڑے؟ دھلے ہوئے مینس پرانا کپڑا جو ہوتا ہے دھو کر اچھے سے اس کو پہن لیا جائے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز کے لیے عورتوں کو حکم دیا کہ وہ جائیں, تو اس پر انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول, ہم میں سے بعض کے پاس تو چادریں ہی نہیں ہیں, تو ہم کیسے جائیں؟ تو اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی کوئی دوسری بہن اس کو اپنے ساتھ لے جائے, مطلب دو چادروں میں, ایک چادر میں دو لڑکی ہو کر چلی جاؤ, لیکن یہ حکم نہیں دیا کہ کوئی بات نہیں مت جاؤ, یا کوئی بات نہیں ایسے چلی جاؤ. ارے ہے ہی نہیں برقعے, کیا کرے, چلو ایسے ہی چل دیتے, تو ایسا نہیں ہے نا. اور بھیڑ میں لیڈیز کو بھیڑ سے بچنا چاہیے, یعنی اگر سڑک پر بہت زبردست بھیڑ ہو اور آپ کو دکھ رہا ہے کوئی جگہ خالی ہے تو تھوڑا ہٹ کر پھر چلے. اسی طرح جیسے حج پڑھنے جاتی ہیں لیڈیز, اور جب حج کرنے جاتی ہیں تو اس کے لیے بوسے کے لیے, حجر اسود کے بوسے کے لیے یا اس کو چھونے کے لیے اس قدر حد پار کر دیتی ہیں کہ بھیڑ میں ہجر اسود میں کیا کرتی ہے لیڈیز جو ہے نا, وہ گھس گھس کے ایک دم گھسی, ادھر سے دھکا دیا ادھر سے دھکا دیا, بھیا میں نے تو کر لیا, کیا ہوا؟ ہجر اسود تو آپ نے چھو لیا, اس کا بوسہ لے لیا, ساتھ میں گناہ بھی کما لیا. گناہ کیسا؟ ایک تو آپ دوسروں کو آپ نے تکلیف دی, ٹھیک ہے, اور آپ بھیڑ میں گھسی, نامحرم کے بیچ میں گھسی. اگر بھیڑ نہ ہو, اگر آپ کو جگہ دکھ رہی ہے تو بچتی بھی چلی جائیں, ٹھیک ہے, لیکن اگر جگہ نہیں دکھ رہی تو بس اس کی طرف دیکھ دیں, جو دعائیں ہوتی ہیں وہ پڑھ دیں اور آگے نکل جائیں. کوئی گناہ کی وہی کام ہوگا, وہی آپ کو ثواب ملے گا, وہی آپ کے سارے گناہ کو لے لے گا اپنے اندر. لیکن آپ نے کیا کرا کہ حج بھی کر آ رہی ہیں اور ساتھ میں گناہ بھی لے کر آ رہی ہیں بھیڑ میں. کچھ مقام ابراہیم کے پاس جس کو دھکا دے اس کو دھکا دے, میں تو یہی پڑھوں گی نماز. یہ سب بہت غلط کام ہے, یہ تکلیف نہیں دینی کسی کو. آپ کا حج بھی پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا ایسے میں, یعنی حج کرنے جا رہے ہیں, دیکھو کتنی غلط بات ہے کہ کسی کا دوپٹہ ہی نہیں پتہ چلتا حج کے موقع پر. تو اس سے کیا ہوا؟ حج ہوا ہمارا, ہوا تو کتنا ثواب ملا اس حج کا, جس مقصد کے لیے گئے تھے کہ ہمیں اپنے پوری زندگی کے گناہ جھاڑنے, بلکہ ساتھ میں اور گناہ لے کر آ گئی, ہے نا. اور آپ کو پتا ہے اگر عورتیں پردہ نہیں کرتی تو عورتوں کی وجہ سے, ایک عورت کی وجہ سے 4 مردوں کو جہنم میں جانا پڑے گا. کون کون سے؟ ایک باپ, ایک بیٹا, ایک شوہر اور ایک بھائی. اس لیے پردہ کیا کریں, خاص طور سے کہیں باہر جائیں تو یہ سوچ کر کہ میں تو جا رہی ہوں اپنے 4 مردوں کو اور لے کر جا رہی ہوں اپنے ساتھ. اور ہاں, اور پتہ کتنی یہ حضرت ابو امامہ الیاس بن سلیمہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگو کیا تم سنتے نہیں ہو, لوگو کیا تم سنتے نہیں ہو, سادگی ایمان کی علامت ہے. ضروری نہیں ہے آپ فیشن کے چکر میں اپنا پردہ تار کر دے, سادگی ایمان کی علامت ہے, سادہ رہو, ٹھیک ہے. کیونکہ جن لوگوں کا کوئی مشن ہوتا ہے نا, جنہیں دنیا میں کچھ کرنا ہوتا ہے, با مقصد زندگی گزارنی ہوتی ہے, وہ سادہ ہی رہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ وہ دنیا میں بھی لگے پڑے ہیں اور خوب فیشن کر رہے ہیں اور خوب سج دھج رہے ہیں, اور ساتھ میں کہیں کہ میں دین کا کام بھی کر رہی ہوں, اور ساتھ میں کہیں کہ نہیں میں تو بڑی بڑی مجلسیں میں بھی جا رہی ہوں, اور ساتھ میں بے پردہ بھی. اور جن لوگوں کا مشن ہوتا ہے واقعی اپنی زندگی کو ان کو یوٹیلائز کرنا ہوتا ہے, تو وہ سادہ رہتے ہیں. یہاں سادہ رہیں گے تب جا کر وہ اللہ تعالیٰ کا کام کریں گے اور بڑے بڑے کام کر پائیں گے, ورنہ پھر وہ بڑے بڑے کام نہیں کر پائیں گے. ورنہ تو پھر وہ ایسی زندگی گزاریں گے جیسے بھیڑ چال والی زندگی, جیسے عام لوگ کر رہے ہیں. آپ بھی کر لیجیے, کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا اور اپنے جاب کرنا, یہ سب تو تمام لوگ کر رہے ہیں, پھر آپ بھی کریے. لیکن اگر آپ کو الگ ہٹ کر کچھ کرنا ہے, مشن ہے آپ کا, تو آپ کو سادہ رہنا پڑے گا. اچھا, ایک بار اور پردے سے ریلیٹڈ جو آج کل بہت زیادہ چلن میں ہے اور آپ کو یہ چھوڑنا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آخری زمانے میں کچھ عورتیں ہوں گی جو لباس پہنے ہوئے بھی برہنہ ہوں گی, اور ان کے سر اونٹوں کے کوہان کے مانند ہوں گے. اگر تم ان کو دیکھو تو لعنت بھیجو, یعنی وہ لعنت کی مستحق ہیں. اونٹوں کے کوہان کے مانند مطلب جو کہ بڑے بڑے اونچے اونچے جوڑے لگا لیتی ہیں اور باندھ لیتی ہیں اور حجاب کر لیتی ہیں کہ بھیا اس سے تو میں بڑی خوبصورت لگوں گی, ہے نا.
تو یہ کہا ہے کہ اگر انہیں دیکھو تو لعنت بھیجو، کیونکہ وہ لعنت کے مستحق ہیں، ان کی وجہ سے ہی پہلی قوموں پر عذاب آئے. یا ہم اتنے بڑے بڑے رفل لگا لیتے ہیں، اتنے بڑے بڑے جو ہیں، اور صرف کس لیے؟ اپنے سر کو اونچا کرنے کے لیے. یا فیشن کے حجاب ہوتے ہیں، کپڑا لگا لگا کر جو حجاب بانے جاتے ہیں تاکہ یہ حصہ ابھرا ہوا نظر آئے، تو یہ جو ہے عذاب ہے، کبیرہ گناہ. ایک تو آپ پردہ اتنی مشکل سے تو پردہ کرنا شروع کرا اللہ اللہ کر کے، اور اس میں بھی کیا کرا کہ فیشن کر لیا، اونٹوں کی کوہان کی طرح کر لیا آپ نے. تو کیا ہوا؟ کیا فائدہ پھر اس پردے کا؟ پھر تو جانا ہی جانا ہے جہنم میں. کلرفل چیزیں لگا سکتے ہیں آپ بیچ لگا سکتے ہیں، آپ اس میں جو بھی شادی وغیرہ میں جاتے ہیں ہے نا، اچھے اچھے آپ پنس اس کا استعمال کر سکتے ہیں، آپ اسی طرح کوئی بھی فیشن کی چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وہ جاہلیت کا زمانہ ہے نا. اور اسی طرح لیڈیز کے لیے تو خاص طور پر ہے کہ ہر فتنے سے بچی رہے، پردہ کرے، باطنی اور قلبی دونوں طریقے کے، قلبی اور ظاہری دونوں طریقے کے. اور پھر حجاب میں یہ بھی آتا ہے کہ فری مکسنگ سے پرہیز کریں، یعنی کالجز وغیرہ میں فری مکسنگ، میرا تو دوست ہے یہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا. اسلام میں فری مکسنگ اس لیے منع ہے کیونکہ وہیں سے شیطان پھوٹ ڈالنا شروع کرتا ہے، وہیں سے شیطان بیچ میں گھس جاتا ہے اور وہیں وہ ورگلانے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے یہ سب پردے میں آ جاتے ہیں. لئن اگر لم نہیں ینتہی وہ باز آئے، کون؟ المنافقون منافق، والذین اور وہ لوگ جو فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، والمرجفون اور جھوٹی خبریں اڑانے والے، مرجفون ریومرز پھیلانے والے، جھوٹی خبریں اڑانے والے، را جیم فا سے یہ یعنی ہلانا، یعنی مرجب ہلانے والا، یعنی کچھ لوگوں کی چالیں جو ہوتی ہیں وہ ہلا ڈالتی ہے نا، اس لیے رجفہ مطلب ہلانے کو کہتے ہیں. رجفہ زلزلے کے لیے بھی آتا ہے نا، رجفہ زلزلے کے لیے آیا ہے قرآن میں، تو مطلب ہلانا. تو جو ان لوگوں کی چالیں ہوتی ہیں نا وہ ہلا دیتی ہیں، تو یہاں پر چالیں، جھوٹی چالیں بھی کر سکتے ہیں، اور جھوٹی خبریں یا افواہیں پھیلانے والے، ہلانے والے بھی کر سکتے ہیں. افواہ سے بھی انسان ہل جاتا ہے. وَمُرْجِفُونَ اور جھوٹی خبریں اڑانے والے، فی المدینتی مدینہ میں، لَنُغْرِيَنَّكَ ضرور ہم مسلط کر دیں گے، اوپر کر دیں گے، مسلط کر دیں گے، بہم ان پر، ثم آپ کو، کا مطلب آپ کو، ضرور ہم مسلط کر دیں گے آپ کو ان پر، پھر لا یجاورونک نہیں وہ ہمسائے رہیں گے آپ کے. جار کس کو کہتے ہیں؟ پڑوسی کو، ہمسائے کو، ہے نا. تو نہیں وہ ہمسائے رہیں گے آپ کے، فیہا اس میں، الا قلیلاً مگر بہت تھوڑے. منافقین کو یہاں الٹیمیٹم دیا گیا، کیونکہ منافقین نے کیا 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 تھا نا، آپ کو پتا ہے نا، جیسے جنگ احد میں ابو سفیان بھی پلٹ گیا تھا، اتنے سارے لوگ فوج کو لے کر اپنی پلٹ گیا تھا. اسی طرح ابن اختب نے کیا کیا کیا، حضرت عائشہ کے اوپر کس طرح منافقین نے الزام لگایا، پھر کس طرح جا کر جو ہے رئیس ان کے جو سردار تھے، قبیلے کے سردار، اس کو بھڑکایا، ٹھیک ہے، بھڑکایا، اور کیا کہا کہ اپنا معاہدہ توڑ دو. کتنی بڑی بڑی چالیں چل رہے تھے. اسی طرح منافقین کی عورتوں نے کیا کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر گھس کر ان کے گھر کا سکون برباد کرنے کی کوشش کی. اس طرح جگہ جگہ انہوں نے بہت تباہی اور پریشانی پیدا کر رکھی تھی مسلمانوں کے لیے. یہاں ان کو الٹیمیٹم اور دھمکی دی گئی، اگر وہ باز نہیں آئے تو ضرور مسلط کر دیں گے آپ کو. کیونکہ آپ کو پتا ہے نا منافقین سے جنگ نہیں کی جا سکتی، کیونکہ وہ مسلمان کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو، اس لیے ان سے جنگ نہیں کی جا سکتی. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی، اگر نہیں تم باز آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے اوپر سوار کر دیں گے. تو اس سے کیا ہوا، منافقین ڈر گئے، ان کو لگا ارے ہمارے بارے میں آیا تو ڈر گئی. اب وہ تھوڑے محتاط رہنے لگے اور وہ ڈر گئے، ان کی جو چالیں تھی نا تھوڑی سی کم ہو گئی اس سے، اور چوکنے ہو گئے. سنسنیاں پھیلایا کرتے تھے، بڑی بڑی خبریں. کیا کیا کرتے تھے آپ کو پتا ہے منافقین کیا کیا کرتے تھے؟ کہ ہر وقت خبریں اڑاتے تھے، اب یہ والا قبیلہ اٹیک کرنے والا ہے، اب یہ والا قبیلہ اٹیک کرنے والا ہے. اور بیچارے جو مسلمان تھے ایک کے بعد ایک جنگ کو وہ جو ہے سہ رہے تھے، اور اوپر سے منافقین یہ کہتے کہ اب یہ آ رہا ہے یہاں سے، وہ آ رہا ہے، تو ان کے حوصلے ہل جاتے تھے. اس وقت جنگ کے بارے میں بولنا ایسا تھا کہ واقعی میں ڈرانے والی بات. اس طرح کے وہ کام کیا کرتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو حکم دیا کہ باز نہیں آئے تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلط کر دیں گے ان پر. ملعونین لعنت کیے گئے، ملعونین لعنت کیے گئے، اینما جہاں کہیں بھی، سقیفو وہ پائے گئے، یعنی جہاں بھی وہ پائے جائیں ان پر لعنت کی جائے.
اخیزو اور پکڑ لیے جائیں، وقتلوا اور قتل کر دیے جائیں، تقتیلاً یہ مصدر ہے، بری طرح قتل کرنا، یعنی منافقین یہ مشرکین کے بارے میں ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ان کو پکڑو اور ان پر لعنت کرو اور ان کو قتل کرو. یہاں پر کسی مشرکین کے بارے میں یہ آیت ہے، یعنی اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اگر وہ باز نہیں آئے تو ان کو پکڑ لیا جائے گا اور ان کو قتل بھی کر لیا جائے گا. مشرکین کے بارے میں یہ ہے کہ اگر ان کو بھی جہاں بھی اگر وہ لڑائی کے لیے آپ کے سامنے آئے تو آپ بھی لڑائی کرو ان سے، ٹھیک ہے، قتل کرو، بری طرح قتل کرنا، فورس کے لیے، مبالغے کے لیے. یہ سنت ہے اللہ کا، طریقہ ہے اللہ کا، فی الذین ان لوگوں کے بارے میں جو خلو گزر چکے من قبل اس سے پہلے، ولن اور ہرگز بھی نہیں تجیدہ آپ پائیں گے لسنت اللہ اللہ کے طریقوں میں تبدیلاً کوئی بدلاؤ، کوئی تبدیلی، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ ہے وہ کبھی بھی بدل نہیں سکتا، اس میں کبھی بھی کسی بھی شریعت میں کوئی تبدیلی نہیں رہی. یسألوکا اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، اور سوال کرتے ہیں آپ سے لوگ ان الساعتی قیامت کے بارے میں، کہہ دیجئے بے شک علمھا اس کا علم عند اللہ اللہ کے پاس ہے، وما اور جو یدریکا بتائے آپ کو، لعلہ یہاں پر ماں کا کیا کر لیجئے، اور کیا آپ کو بتائے یعنی کیا چیز آپ کو خبر دے، لعلہ شاید کہ قیامت ہو قریباً قریب، یعنی مشرکین یہ پوچھتے تھے قیامت کب آئے گی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ان سے، کیا کہہ دو قیامت کا علم تو صرف اللہ کو پتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے قریب ہو سکتا ہے وہ ابھی آ جائے، ہو سکتا ہے وہ کل آ جائے، کبھی بھی آ سکتی ہے، لیکن بہت قریب ہے. ان اللہ بے شک اللہ نے لعنت کی کافروں پر، وعد اور اس نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے سعیرن بھڑکتی ہوئی آگ، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، ابداً ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ. لا یجدون نہیں وہ پائیں گے کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار، یعنی ایک بار اگر آگ میں چلے گئے نہ تو کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار. یوما جس دن تقلبا الٹائے جائیں گے، مجھول ہے نا، الٹائے جائیں گے، الٹ پلٹ کیے جائیں گے، وجوہہم ان کے چہرے، فی الناری آگ میں. کباب سیکے ہیں نا، شامی ٹکیاں سیکتے ہیں آپ کیسے الٹ پلٹ کر کے، ایسے کبھی ایسے کبھی ایسے کبھی ایسے کبھی ایسے، تو اسی طرح چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے. استغفر اللہ. یقولون اور کہیں گے یا لیتنا ہائے کاش ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی، وہ اطاعنا اور اطاعت کی ہوتی ہم نے رسول کی. چہرے کی بات اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ چہرہ ہی نمائندگی کرتا ہے نا، اس لیے چہرے کو آگ میں تپایا جائے گا، اس لیے چہرے کو ہی بھون دیا جائے گا، وہی ہے ہر پریشانی کی جڑ، ہر مصیبت کی جڑ. وقالو اور کہیں گے ربنا اے ہمارے رب، بے شک ہم نے اطاعنا اطاعت کی، سادتنا اپنے سرداروں کی، سادتنا سین واو دال سے ہے، سید بھی اسی سے ہے یعنی لیڈر. یہاں لیڈر اور یہاں پر کس لیڈر کی بات ہو رہی ہے، دنیاوی لیڈر کی، جو مذہبی پیشوا ہوتے ہیں ان کی. ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں کی، کبراءنا اور اپنے بڑوں کی. کبراء کون ہے یہاں پر، ان کے مذہبی پیشوا جو ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو ان کے عالم ہوتے ہیں. فَأَدَلُّونَا تو انہوں نے گمراہ کر دیا ہمیں، ادلو گمراہ کر دیا ہمیں. 4 پر آ گیا نا، ایک دوسرے پر متعدی ہو گیا، اس کا ایفیکٹ دوسرے پر، یعنی انہوں نے گمراہ کر دیا ہمیں سبیلاً سیدھے راستے سے. یعنی وہ کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ، ہم خود نہیں بھٹکے تھے بلکہ ہمارے بڑوں نے اور ہمارے لیڈرز نے ہمیں بھٹکا دیا تھا، تو معافی مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دو، لیکن انہیں معاف کیا جائے گا نہیں، بلکہ وہ کیا کہیں گے، اے ہمارے رب آتیہم تو دے انہیں دیفینی دگنا، من العذابی عذاب سے، ولعنہم اور لعنت کر ان پر لعنت، کبیرن بہت بڑی. کون کہہ رہے ہیں، جو آگ میں چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمیں ورگلایا، آپ ان کو دگنا عذاب دو. تو یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تکونو نہیں تم ہو جاؤ، کالذین ان لوگوں کی طرح جنہوں نے آذو اذیت دی، تکلیف دی، موسیٰ علیہ السلام کو، فبرأہ تو پاک ثابت کر دیا اس کو، فبرأ بری کر دیا اس کو اللہ نے اس سے جو انہوں نے کہا. وقانا اور ہے اللہ کے نزدیک وجیہن وہ بڑے مرتبے والے. کون، موسیٰ علیہ السلام. اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ تم ایسے لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی تو اللہ نے ان کو بری کر دیا. پتہ ہے آپ کو کون سی اذیت؟ بہت ساری اذیت دی تھی، ان میں سے ایک یہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نہایت شرم والے، بہت حیادار تھے،
शाय नेचर के थे, बहुत जबरदस्त, ठीक है। उन्होंने कभी भी अपने जिस्म का कोई भी हिस्सा लोगों के सामने नहीं खोला, यानी कोई भी हिस्सा कभी भी नंगा नहीं किया था लोगों के सामने। तो इस पर बनी इसराइल ने हजरत मूसा पर तरह तरह की बातें लगाना शुरू कर दी, तरह तरह के इल्जाम लगाना शुरू कर दिए। कोई कहता कि इनके जिस्म पर तो बुर्स के दाग है, कोढ़ के दाग है, इसलिए तो ये अपना जिस्म नहीं खोलते हमारे सामने। या कोई कहता है इनके जिस्म पे कोई बहुत बड़ी बीमारी है, इसलिए तो नहीं खोलते, जिसकी वजह से हर वक्त वो अपना जिस्म ढांक के रखते हैं। तो एक मर्तबा मूसा अलैहिस्सलाम ने तन्हाई में गुस्ल किया, कर रहे थे तन्हाई में गुस्ल, तो उन्होंने कपड़े उतार कर पत्थर पर रख दिए। अल्लाह ताला ने पत्थर को हुक्म दिया कि वो उसके कपड़े को उठाकर आगे चले। तो पत्थर उनके कपड़े को उठाकर आगे चलने लगा, वो पीछे पीछे दौड़ते रहे, यहाँ तक कि वो मुशरिकीन की मजलिस में पहुंच गए। तो उन्होंने देख लिया कि उनका जिस्म यानी बिल्कुल न्यूड नहीं थे, तो देख लिया कि उनके जिस्म पर जो है वो निशान नहीं है, उनका जिस्म बिल्कुल साफ है, यानी अल्लाह ताला ने उनको बरी कर दिया, है ना। इसी तरह हर दफा उनकी कौम उल्टे उल्टे काम करती थी, उल्टे उल्टे मायने निकालती थी, है ना। जब मिस्र से उनको निकाला गया तो वो इसी तरह जब लान तान करने लगी, जब वो आमने सामने हो गए, फिरौन उनके पीछे था और सामने एक तरफ क्या था, समुद्र था, और क्या कहने लग गई उनकी कौम कि तुम्हारे पीछे चल के तो हमें और भी ज्यादा नुकसान हुआ, कम से कम वहां रहते तो बच तो जाते, अब तुम्हारे पीछे आए तो और भी ज्यादा नुकसान हुआ। इस तरह कुछ ना कुछ उनकी कौम उनको कहती रहती थी। तो इसलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम उस कौम की तरह मत बन जाओ, ठीक है। आगे चलते हैं। और ये या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, इत्तकू, डर जाओ अल्लाह से, वक़ूलू, और कहो, कौलन, बात, सदीदन, सीधी, यानी सीधी सीधी बात कहो, अल्लाह ताला से मत डरो, अल्लाह ताला से डर जाओ, है ना, शैतान के कहने पे मत चलो। तो यहाँ पर डरने की बात किससे, अल्लाह ताला से डरने का यहाँ पर है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों में माल तकसीम कर रहे थे एक दफा, तभी आयत नाजिल हुई, मुसलमानों में माल तकसीम कर रहे थे। मजलिस से जब लोग बाहर निकले तो एक शख्स ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तकसीम में खुदा और आखिरत का कोई लिहाज नहीं रखा। कौन हो सकता है ये? मुनाफिक हो सकता है, यानी उन्होंने सही नहीं बांटा, किसी को कैसा दे दिया, किसी को कैसा दे दिया, इस तरह से बातें कर रहे थे। ये बात हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने सुन ली और जाकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि आज आप पर ये बातें बनाई गई हैं। आपने कहा, अल्लाह की रहमत हो मूसा अलैहिस्सलाम पर, उन्हें उनसे ज्यादा अजियतें दी गई और उन्होंने सब्र किया। यानी नबी ने कुछ नहीं कहा बल्कि सब्र किया। और क्या कहा, मूसा अलैहिस्सलाम पर भी तो ऐसी अजियतें दी गई, मुझे बोल रहे हैं तो क्या हुआ, उनके लोगों ने भी तो उनको बोला था, इस पर सब्र कर लिया। सदीदन, कौलन सदीदन, यानी सीधी और दुरुस्त बात। और आपको पता है बातों को बढ़ा चढ़ाकर भी नहीं बताना चाहिए। क्या कहते हैं हिंदी में उसको, अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, बढ़ा चढ़ा कर बातों को पेश करना, नमक मिर्च लगाकर, मसाले लगाकर, जो आजकल मीडिया करती है, सख्त कबीरा गुनाह है। इब्ने मसूद कहते हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाक हुए कलाम में मुबालगा करने वाले, और 3 मरतबा आपने ये अल्फाज दोहराए, यानी जो बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। आगे चलते हैं। और पता है कितनी सख्त बात है, जो कलाम मतलब बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, उसके बारे में कितनी सख्त बात कही है नबी ने। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम उन लोगों को देखो जो मुबालगे के साथ तारीफें करते हो, यानी झूठी तारीफें करते हो और बढ़ा चढ़ाकर बातें करते हो, तो उनके मुंह पर खाक डाल दो। अबू ज़र से रिवायत है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं उस शख्स के बारे में जो अच्छा कलाम करे और लोग अच्छा काम भी करे और लोग उसकी तारीफ भी करते हो। आपने फरमाया, ये मोमिन को बिलफैल खुशखबरी है, यानी जल्दी मिलने वाली खुशखबरी है। लोग तो तारीफ करेंगे अगर आप अच्छा करेंगे, लेकिन झूठी तारीफ अपने आप करना, वो है कि उसके मुंह पे खाक डाल दो। युस्लिही, वो दुरुस्त कर देगा, इस्लाह कर देगा तुम्हारे लिए, आमालकुम, तुम्हारे अमल, व यगफिर लकुम, और वो बख्श देगा तुम्हारे लिए, जुनूबकुम, तुम्हारे गुनाह, वमन, और जो कोई युती, इताअत करेगा अल्लाह और उसके रसूल की, तो दर हकीकत फाजा, उसने कामयाबी हासिल कर ली, फौजन, कामयाबी बहुत बड़ी, यानी सारी बातों को मान लिया, वो कामयाब हो गया, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कर ली, वो कामयाब हो गया। इन्ना, बेशक, अरदना, पेश किया हमने, अल अमानता, अमानत को, अला, ऊपर, आसमान के और जमीन के और पहाड़ के, फ अबैना, तो इनकार किया, अबा से बना ना, अबा मतलब इनकार करना, तो इनकार किया,
انہوں نے انکار کیا یہ کہ یہاں مل نہ وہ اٹھائیں اس کو، وَأَشْفَقْنَا اور وہ ڈر گئے اس سے، وَحَمَلَهَا اور اٹھا لیا اسے انسان نے، بے شک وہ ہے بہت بڑا ظالم، جہولا اور جاہل، بہت جاہل یعنی بہت بڑا ظالم اور جاہل۔ کون سی کی بات ہو رہی ہے یہ؟ لیعذبا تاکہ عذاب دے اللہ منافق مردوں کو، والمنافقاتی اور منافق عورتوں کو، والمشرکینہ اور مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو، ویتوبہ اور وہ توبہ قبول کرتا ہے اللہ علی المومنین مومنوں پر اور مومن عورتوں پر، اور ہے اللہ غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا۔ یہ کون سی کس نے اٹھا لیا، کس کی بات ہو رہی ہے؟ اس کلام کو ہر کسی کے سامنے پیش کیا گیا اور لیکن ان سب نے انکار کر دیا صرف انسان کے۔ یہ دیکھو اب آپ کو عمل کرنا ہے اس پہ، قرآن کتنی بڑی ذمہ داری، جو بھی پڑھ لیا اس کو اٹھانا ہے اور اس کو عمل کرنا ہے۔ یہ بہت بھاری کلام ہے، یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، اگر کوئی نہ مانے تو پھر اس کے لیے سزا ہے، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی سچے دل سے معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔